अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रज़ा। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का एक दूसरा बड़ा अहम इजलास हुआ। अब बेहतर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को वफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तफाक किया गया और वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी के मसले को उठाने का फैसला भी किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेंगे और सूबों की मुशावरत के बगैर कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर जो है उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स से भी बातचीत की जाएगी, साथ तमाम सूबों को भी एक पेज पर लिया जाएगा और सूबाई सतह पर उन्होंने कहा कि महकमे काउंटर टेररिज्म को फाल किया जाना इंतहाई जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये शोबा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली उसके भी बड़े मुस्बत असरात सामने आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को चैलेंजेस के पेश नजर हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से काफी सवालात उठाए जाते हैं कि वफाक की जानिब से जो हैं वो उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज दी जाएं, फंड्स दिए जाएं। तो अब ये वजीर दाखिला साहब ने इस बारे में भी बात की है, तो बड़ी जबरदस्त ये चीज सामने आई है। इसके अलावा वफाकी सतह पर FIA के काउंटर टेररिज्म विंग को मुकम्मल फाल किया जाएगा। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि जैसे चाइना है, जैसे दूसरे हमारे हमसाय ममालिक हैं, ईरान है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसे यकीनी बनाया जाएगा। स्पेशली अगर बात करें हम चाइना के हवाले से, तो जाहिर है चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके कंसल्टेंट्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इस हवाले से भी अब बातचीत की गई। फिर नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेड असिस्टेंस सेंटर्स के कयाम पर भी अमल जारी है। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ इदारे जो पहले काम कर रहे थे उन्हें मजीद फाल किया जाएगा, जो नहीं है उन्हें दोबारा से जो है वो उनका वजूद दोबारा से कायम किया जाएगा, ताकि दहशत गर्दी के हवाले से जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उसे हर सतह पर काउंटर किया जाए। तो आज टेक्निकली भी और वैसे भी अगर कम्युनिकेशन के हवाले से कहा जाए तो बड़ा अहम इजलास ही मोहसिन नकवी साहब का सामने आया। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब, स्पेशल एडवाइजर हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के और बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की हालिया सिनेरियो पर और सियासी हवाले से भी इनका एक विजन है। बात करते हैं कर्नल साहब से। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में उन तमाम निकात को कोट किया है कि जो आज वजीर दाखिला साहब ने अपने इजलास में जिन्हें पिन पॉइंट किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज के तमाम सूबों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर हम लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जो है वो कार्रवाइयां और इक़दामात जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। तो कैसा देखते हैं कर्नल साहब की तरफ से? ये एक अच्छा पैगाम है, क्योंकि ये सियासी जो कब्तश है, सियासी अदम इस्तेकाम हमारे मुल्क में, उसके लिए भी ये बड़ा पॉजिटिव और बड़ा मुस्बत कदम हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और बात करने का मौका दिया। आपने काफी मुख्तलिफ इक़्तिदामात जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर ने लिए हैं और हाँ जी, उसके अलावा जितने भी उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर, हम अपने सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड लेंगे और इस पर एक मजबूत किस्म की पॉलिसी बनाएंगे और उस पर अमल दरामद होगा। बात यह है कि ये बात हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी जो पॉलिसी में तसलसल नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जो लोग जो फैसला साज हैं, जो पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं, इसके बाद और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इसमें एक चीज जो देखने में इससे कबल भी आई है और वो ये है कि हमारे यहाँ एक फैसला लिया जाता है कौमी लेवल पर सब स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड कर अभी जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो ये एक्सक्यूज मी, तो उसमें
اس میں فالو اپ بھی آتا ہے, اس میں پروگرس بھی ہوتی ہے. بعض کا چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں بھی چلتی اور اس کا کاؤنٹر افیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن جو پالیسی ہے اس کا فرق نہیں آنا چاہیے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے جب ایک فیصلہ لیا جاتا ہے, جیسا نیشنل ایکشن پلان کا ایک فیصلہ لیا گیا, جی جی, اس وقت سب اسٹیک ہولڈر آن بورڈ تھے, تو اس پالیسی کا تسلسل نہیں چلا اور بعد میں اس کا فال آؤٹ یہ ہوا کہ آج ہم دوبارہ دہشت گردی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس ناسور کے ہم پوری قوم کا مسئلہ بنا ہوا ہے. بالکل. اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے KPK کا اور بلوچستان کا. تو ابھی جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, مختلف جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, تو اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں KPK, ان کی جو باتیں ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہیں, فیڈرل لیول پہ جو تاثر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ٹیررسٹ کا جو اس کا یا اس کا دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے, اس میں سیاست انوالو نہیں ہونی چاہیے. اس کو ایک قومی مسئلہ لے کے چلنا چاہیے. ہماری بات نصیبی یہ ہے کہ ہم جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں پولیٹیکل اسکورنگ شروع کر دیتے ہیں, اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن شروع کر دیتے ہیں, پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ مربوط پالیسی اس طرح کی بن نہیں سکتی, اور اگر بن جائے تو جب اس پہ کوئی اس کا کاؤنٹر افیکٹ آتا ہے تو یہ لوگ اپنے ووٹر کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے ووٹ بینک کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ نیشنل لیول پہ اس کی جو پالیسی ہے وہ کچھ اور ڈکٹیٹ کاری ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیول پر یا ڈیسیژن لیول پر جب دو رائے ہوتی ہیں, جو بات کہی جاتی ہے, جو بات مانی جاتی ہے, اندر بیٹھ کے جو فیصلے ہوتے ہیں, باہر جا کے پبلک کا سینٹیمنٹ دے کے اس کے مختلف بیانات دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اصولی بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی, جو انٹیلیجنس جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہر طرح کے جو جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر اور جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پالیسی بننی چاہیے, اور پھر اس میں جتنے بھی بولڈ ڈیسیژن ہیں وہ لینے چاہیے اور ان کا پھر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد سیاست نہیں ہونی چاہیے, سیاسی مائلیج لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے, سیاسی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. پھر جب ایک نیشنل لیول کا کنسنسس ڈیولپ ہوگا, اتفاق رائے ہوگا, تو سب لوگوں کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے, تب اب اس ناسور سے جان چھوٹے گی. اور میں دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا یہ جو بنیادی پرابلم ہے ہماری اس وقت دہشت گردی ہے, اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کا شروع ہونا, کیونکہ امریکن جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے ان نے حلال اعلان, اور اس وقت جو ان کے اسپوکس مین تھے انہوں نے حلال اعلان کیا تھا پاکستان کو اس کے کنسیکوینس کا برداشت کرنا پڑے گا, پاکستان کو اس کے کنسیکوینس کو فیس کرنا پڑے گا. اور یہ وہی چیزیں ہیں کیونکہ جو امریکہ ہے وہ کسی صورت میں سی پیک پہ خوش نہیں ہے, اور وہ مختلف قسم کے انہوں نے ساتھ ملایا ہوا, انڈیا کو ملایا ہوا ہے, اور اس طرح کی باقی کئی اور بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری نیبرنگ میں ہیں, ان لوگوں کو وہ ملا کے پاکستان کو یہ جو آج دہشت گردی کا ناسور ہے اس طرح کے وہ ماحول پیدا کیا. پاکستان ایک انٹرنیشنل کنسپائریسی یا انٹرنیشنل سازش کا شکار ہے. تو پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روک کے میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ سی پیک پہ کام رکا ہوا تھا پچھلے کچھ ٹائم پہ, ہم نے دیکھا تو پاکستان میں سکون رہا, اب سی پیک پہ کام شروع ہوا ہے تو دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ دوبارہ سے آ چکی ہے؟ از اٹ؟ بالکل, میں یہی بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آج آپ سی پیک پہ کام روک دیں, سی پیک کو جو ہے وہ سیز کر دیں, تو یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. تو ابھی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سی پیک چلانا ہے یا نہیں چلانا, اور اگر سی پیک چلانا ہے تو پھر آپ کو اس دہشت گردی سے بولڈلی اور بہادری سے فیس کرنا پڑے گا. اس میں پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو, پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو بھی, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو بھی ایک پیج میں ہونا پڑے گا. اور سی پیک کو اگر چلانا ہے تو پھر آپ نے بہت بریولی
اور بہادری سے ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی, اور یہ چیزیں پھر پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہے ان کو پیچھے پنج ڈالنا پڑے گا. جو آپ کے ذاتی انٹرسٹ ہیں, جو آپ کے علاقائی انٹرسٹ ہیں, جو آپ کے جو اس طرح کے ریلیجیس انٹرسٹ ہیں, یا لوگوں کے مختلف قسم کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پیچھے پنج ڈال کے آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کرنے صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. طارق خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے کرنٹ سینیریو پہ, اور سیاسی حوالے سے بھی بڑا زبردست ان کا تجزیہ ہوتا ہے. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق صاحب یہ بتائیے, آج ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ صاحب نے بڑی اہم ایک اجلاس کیا, اور اس میں انہوں نے کہا تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم ایک پیج پر لیں گے, سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لیں گے, اور جو بھی صوبوں کے ایشوز ہیں, بیسیکلی انہوں نے اشارہ کیا کہ جو بھی صوبوں کے تحفظات ہیں انہیں بھی ایڈریس کیا جائے گا. کیا پریکٹیکلی یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں اجلاس تو کر لیے جاتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو سیاسی بینیفٹس ہیں, جو سیاسی فوائد ہیں, وہ سر فہرست رکھے جاتے ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ, اس حوالے سے کیا کہیں گے طارق خان صاحب؟ ہم نہیں بنانے دیں گے. طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی طارق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سن پا رہے ہیں آپ؟ غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, دوبارہ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا کرنل صاحب, بات ہو رہی تھی, آپ نے بالکل ایک یہ جو امپریشن ہے, کیونکہ یہ واقعی پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھا کہ جب تک سی پیک پہ کام رکا ہوا تھا تو پاکستان میں دہشت اس طرح کی کارروائی. اچھا, ان چیزوں کو آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ انٹرنیشنلی اگر یہ کانسپریسی چل رہی ہے, انٹرنیشنلی یہ کام ہو رہا ہے, تو پھر کس طرح سے اسے ٹیکل کیا جائے گا؟ کس طرح سے ہم اسے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا ایک ہی کوئی لمبی بات نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کا سمپل فارمولہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہوگا, اندرونی طور پر اپنا قومی اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا. جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں, جتنے بھی اور اس طرح کے سول سوسائٹی ہیں, یا اور ہیومن رائٹ کے جو بھی آرگنائزیشن ہیں, ان سب کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے, کسی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا نیشنل مسئلہ ہے, ہماری قومی مسئلہ ہے. اور اس پہ سب لوگوں کو اپنے جتنے بھی پولیٹیکل یا سیاسی مفادات ہیں, یا لنگوسٹکلی یا علاقائی مفادات ہیں, ان کو پش رکھ کے سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, ایک نیشنل قومی اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا, اور سب لوگوں کو جو بھی فیصلے ہوں اس کو اون کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اس کا فال آؤٹ ہو, جب کہیں اس طرح کی مسائل پیدا ہوں, تو وہاں جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ جس کا جو اس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہو, جس کا اس کو فائدہ ہو, وہ بیک آؤٹ کر دے اور اپنے پولیٹیکل فائدے کی طرف چلا جائے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کرتا ہے. ہمیشہ ہوتا ہے یہی ہے کہ جب, کیونکہ بیرونی قوتیں جو ہیں وہ آپ کی یہی جو کمزوریاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا لوگوں کو یوز کرتے ہیں, اور پھر اندرونی طور پر مسائل پیدا کرتے ہیں, اندرونی طور پر تقسیم پیدا کرتے ہیں, اندرونی طور پر نفرت پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں. علاقائی ازم اور نیشنلزم, لوکل لیول کا جو نیشنلزم ہے اس کو اکسا کے لوگوں کو اس طرح تاثر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے یہ جو لوگوں میں ہماری سوسائٹی میں تقسیم ہے, لوگوں کو احساس محرومی کا شکار کیا جاتا ہے, لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, بیسک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ختم کی جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا, اور اس پر پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. اس کے لیے ایک بڑی مربوط قسم کی پالیسی بنانی ہوگی. کرنے صاحب دوبارہ سے میں آپ کی طرف آتا ہوں. طارق خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. طارق صاحب, بات ہو رہی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے ہمارے اجلاس ہوتے ہیں, سیاسی حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, صوبوں کو, سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لیں گے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا. جو پولیٹیکل بینیفٹس ہیں وہی ہر جماعت کے سر فہرست نظر آتے ہیں. آج وزیر داخلہ صاحب نے ایک اجلاس کیا, اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے, اس میں بھی ایک سیاسی جھلک نظر آتی ہے. تو کب ہم ایک پیج پر ہوں گے تاکہ یہ جو ناسور بنتا جا رہا ہے دہشت گردی کا, اس پر ہم کنٹرول کر سکیں اور قابو کر سکیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے لیے انوائٹ کرنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ کل پرسوں ایک بڑے اہم اجلاس ہوا, جس میں علی مین گڈا پور صاحب بھی شریک ہوئے, بھٹی صاحب بھی شریک ہوئے, تمام جو صوبائی جو وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھے لوگ تھے, جی بالکل, یعنی وزیر اعلیٰ شریک ہوئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کل ہی آپ دیکھیں کہ طلعت چودھری صاحب نے بیٹھ کر
ایک پریس کانفرنس کی جس میں پرخچے اڑا دی علی مین گنڈاپور صاحب کے. مثلا یہ ریپ دیتا ہے کہ اگر ایک دن پہلے آپ انتہائی اہم اجلاس میں شریک ہوں, اتنا ہی اہم لوگ شریک ہوں, اور آپ کسی چیز کے اوپر ایک اتفاق رائے کے لیے رائے ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں عید کے بعد, اس کے بعد آپ ایک وزیر مملکت بیٹھ کے پرخچے اڑا دیں, ایک ایسے اتفاق رائے کی جو فضا ہے اس کو برباد کر دیں. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے سر, یہ دو طرفہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر علی مین گنڈاپور صاحب کی طرف بیانات آتے ہیں تو طلال چودھری صاحب کی طرف سے بھی بیانات آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ طلال چودھری صاحب اگر یہ مسئلہ صرف سیاسی نہیں ہے تو بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ کئی گنا بدتر ہو گئی ہے جو صورتحال کے پی کے میں ہے. آج دیکھیں ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھیں کہ جو مینگل صاحب تھے اس پہ خود کچھ حملہ ہو چکا ہے. اگر صورتحال کے پی کے کی حد تک نہیں تھی اور اگر سنجیدگی سے بات کی جا رہی ہے تو بلوچستان پہ کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر بات کی جا رہی ہے کہ سی ٹی ڈی نہیں اپنا کام پرفارم کر سکی خیبر پختونخوا میں, تو سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں کر پائی ہے؟ کیا بلوچستان میں ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ جو حالات واقعات کی ترتیب پہ وہاں پہ بن گئی ہے؟ کیا وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسی فورس موجود ہے جو حالات کو قابو میں کر سکے؟ اگر ایسا ہے, اگر یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے تو پھر خیبر پختونخوا کو نشانہ بنایا جائے گا, بلوچستان کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ختم کرنی ہے تو اس کا آغاز جو ہے وفاق سے کرنا پڑے گا. وفاق سب سے پہلے انیشیٹو لے گا کہ ایسے حساس اور سنجیدہ موضوعات پر ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے, اور ہمارا وزیر بیٹھ کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تقریر نہیں کرے گا, خطاب نہیں کرے گا, پریس کانفرنس نہیں کرے گا. میری یہ رائے ہے کہ صوبوں کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اگر وفاق کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے پھر ہی سیاسی اتفاق رائے آگے بڑھ سکے گا اور ہم اپنی ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں گے. 2016 میں آپ کو یاد ہوگا تمام اختلافات بھلا کے ہم ایک پیج پہ آ گئے تھے. بالکل کیا مسئلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے اجازت دے دی جاتی, اگر ان کے لوگ عمران بانی چیئرمین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو کرنے کی اجازت دے دی جاتی. کیا مسئلہ تھا؟ ابھی مسائل یہ ہیں کہ جب انہوں نے خود بات کرنی ہوتی ہے, جو بھی ہمارے ارباب لوگ ہیں انہوں نے خود بات کرنی ہوتی ہے تو عالم سواتی کے لیے 7 بجے صبح 7 بجے دروازے کھول جاتے ہیں جیل کے. بیرسٹر گوہر کو 3-4 ملاقاتیں ایک دن میں کرنے دی جا سکتی ہیں. جب اتنا سنجیدہ اور حساس موضوع تھا قومی سلامتی, ہم نے وہ اجلاس بلایا تھا سیکورٹی کا نیشنل سیکورٹی کا قومی سلامتی میں, وہاں پہ بانی چیئرمین سے مشاورت کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیل تو پھر ساروں کو بڑا کرنا پڑے گا نا, حالات ٹھیک کرنے کی ساروں کو کوشش کرنی پڑے گی نا. یہ یک طرفہ ٹریفک چلانا تو کہاں کی دانش مندی ہے؟ اچھا طارق صاحب, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کی کہ جو وزراء ہیں, وزیر مملکت ہے, وہ بیانات دیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا جو بڑی پارٹیز ہیں ان کی جو قیادت ہے, جو بڑے رہنما ہیں, انہیں کردار ادا کرنا چاہیے یا انہیں ایٹ لیسٹ ایک ایس او پی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ بیانات دینے, اس قسم کے بیانات نہیں دینے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو حکمران جماعت ہے اس پہ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی, بیانات پہ بیانات ہوتے ہیں اور وہ جو معاملہ یا ماحول ہے وہ بالکل گرم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچ سکتے. سر مسئلہ یہ ہو گیا, المیہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. بالکل وہ اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. اس ملک کے جو دوسرے بڑے لیڈر ہیں وہ زرداری صاحب ہیں, ان سے تو چل نہیں جا رہا, ان سے گفتگو نہیں ہو رہی, ان سے تقریر بھی نہیں ہو پا رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضعیفی کی عمر میں پہنچ گئے ہیں. تیسرے بڑے لیڈر آپ اگر مانے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مسائل سے دو چار ہیں, وہ دو طرفہ جنگ لڑ رہے ہیں. وہ وفاق سے بھی شکوہ کنہ ہیں اور ان کو خیبر پختونخوا میں وزیر علی مین گنڈاپور سے شکوے ہیں. پر ان پر تحریک مشکل یہ آ گئی ہے کہ وہ مذہبی حلقے جو عام طور پہ محفوظ سمجھے جاتے تھے وہ حقانی صاحب پر اٹیک ہو گئے, دوسرے اٹیک ہو گئے. ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تو وہ اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے سر. اب آپ دیکھیں نا کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ جو سندھ میں نہریں نکالنے کی سارا معاملہ ہوا جس کی خود زرداری صاحب نے اپروول دی ہوئی ہے, لیکن آج دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے, ہم یہ نہیں بننے دیں گے. تو جب آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو ایکچوئل میں ٹاپ لیڈرشپ ہے, وہ اپنے مسائل کا شکار ہے, اور جو نئی لیڈرشپ ہے اس میں آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ شاید نہ اتنی تجربہ کار ہیں, نہ اتنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں جو معاملات جس طرف چل پڑے, نہ ان کا ماضی کا تجربہ ہے. بالکل یہ معاملہ سر جو موجودہ لیڈرشپ ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, وہ ایسے دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں جو خود مسائل کا شکار ہو چکی ہے. وہ پاکستان کو مسائل سے کیا نکالے گی, میری یہ رائے. ٹھیک ہے. اچھا کنر صاحب, کیا یہ جو ابھی طارق صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اور بڑے فیکٹس ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اپنے مسائل کا شکار ہے, اگر یہی معاملات اسی طرح جوں کے تو رہے تو کیا یہ آئینہ, یہ عکس ہم بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے؟ ہم نے دیکھا جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر کئی حملے ابھی تک جاری ہیں. مطلب ہمارا آپریشن وہاں پر چل رہا ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں, وہاں پر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. کہیں
یہ ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ اپنے مفادات کی بات کر رہی ہے اور ایک پیج پر نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے جی اس میں لوگوں کے کچھ مقاصد تھے اور ان کے کچھ آبجیکٹو تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جعفر ایکسپریس کو جر مغالب بنانے کی کوشش کی، اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی یا وہاں لوگوں کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی فورسز کے ٹائملی آپریشن کی وجہ سے وہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اتنے لوگوں کو جر مغالب بنا دیا جائے گا یا اتنی دنوں کے لیے نیگوسیشن چلیں گی، معاملات چلیں گے، وہ نہیں چلے۔ ابھی اصولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہے تو جو وہاں کے بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، اس سیکورٹی فورسز کو اپریشیٹ کرنا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں جب ان کے کچھ مقاصد پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے یہ بہت پرانا ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کے ہنگامہ شروع کر دیا جی، اسپتالوں میں جا کے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اصولی بات جو ہونا چاہیے تھا ان سب لوگوں کو سیکورٹی فورس کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور جو بھی اس طرح کے جو ملیٹنٹ تھے جو مسکرم کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، ان کو کنڈیم کرنے کے بجائے یہ لوگ ان کا ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف جگہوں پہ ہڑتالیں شروع کر دی، مختلف جگہوں پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے۔ ابھی ان حالات میں جو حالات یہ پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے بظاہر بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے عزائم کیا ہیں، ان کے آبجیکٹو کیا ہیں، ان کے مین ہینڈل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت یہ پتا چل رہا تھا کہ ان کو باہر سے میسیجز آ رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ابھی ان لوگوں کو میرے خیال میں عقل کے لاخن لینے چاہیے اگر یہ ان کو قوم کے ساتھ ہی سنجیدہ ہیں، اور اگر ایک قوم کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر ان کو لامالا ان کے ساتھ ڈفرینٹ ڈیلنگ ہوگی۔ ابھی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی جو بات کر رہے ہیں، بالکل میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے اس پہ، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، اس کے بعد زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر ہے ان سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے، جو رائٹ فورم ہے وہاں ڈسکشن ہونی چاہیے۔ لیکن بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ جو رائٹ فورم ہے اس کام کی ڈسکشن یہ وہاں کوئی ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آ رہی، وہاں معاملات ہی نہیں نظر آ رہے، اور کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے سیمینار ہو رہے ہیں اور مختلف کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، لیکن پارلیمنٹ آن بورڈ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا کرنل صاحب، کیونکہ جو الائز ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اس کے بعد دیگر جماعتیں، وہ اپنے مفادات کے لیے تو گلا پکڑ لیتی ہیں حکومت کا، لیکن جب قومی ایشو آتا ہے، جب اس قسم کا ایشو آتا ہے جو پوری قوم کا ہے، جیسے دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، اس پہ ان کی بھی زبان کو تالے لگ جاتے ہیں، اپنے بینیفٹس، اپنے مفاد وہ حاصل کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری بدنصیبی یہی ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہ قومی ایشو ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن شروع کر دیتے ہیں، اپنے مفادات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور نیشنل ایشو جو ایکچوئل ایشو ہے وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے نیشنل لیول کے جو اس وقت مسائل ہیں، اس میں ان لوگوں کو سب کو جتنی بھی لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا اس کے بعد ہماری عدالتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، ان سب کو اپنے مفادات اور اپنے مسائل سے اوور اینڈ ابو ہو کے نیشنل لیول پہ اور اس کو دیکھنا ہوگا اور پیچھے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ اگر دہشت گردی کا خدا نہ خواستہ خاکم بدہم کہ اگر یہ دہشت گردی کا ناسور جیسے بلوچستان سے نکل کے باہر سندھ تک آ جاتا ہے اور کے پی کے سے نکل کر پنجاب تک آ جاتا ہے تو پھر کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی حکومت ہے اور کون سا علاقہ جو محفوظ رہے گا؟ طارق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے ابھی کرنل صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں انہیں سپورٹ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہوتی ہے، اب جب آپریشن شروع ہوا تو پھر مسنگ پرسنز کا معاملہ سامنے آ گیا۔ اسی طرح انہوں نے پہلے وہ کہا کہ سی پیک کے کام رکا ہوا تھا تو امن و امان تھا، سی پیک کے کام شروع ہوا تو پھر دوبارہ سے تو یہ کڑیاں کہاں پر مل رہی ہیں؟ مطلب یہ کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کا ماحول؟ جی طارق صاحب۔ میں تھوڑی کڑیاں ملاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو جب تک اس کے پس منظر میں جا کے نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم الجھے ہی رہیں گے۔ بالکل۔ ایک دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اور اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ بالکل۔ بلوچستان شورش ہے اور شورش کو بلوچستان کی عوامی حمایت حاصل ہے، دو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ بالکل۔ اور بلوچستان میں جو مسئلہ ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ خان و پلات کے بھائی سے ایک مسئلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد نواب نوروز کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، آپ نے کہا جی آپ نیچے آئیں، ہم پہاڑوں سے نیچے اترے، ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔
پھر آپ نے اس کے بیٹے کو پھانسی دے دی نواب نوروز پہ، پھر وہ ایک خارش آ گئی، پھر آپ آگے آئے، آپ نے بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب نے وہاں کی مینگل کی حکومت گرا دی، پھر ان کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے معاملات بہتر کیے، اس کے بعد پھر جو ہے معاملات آگے چلے اور تھوڑے بہت معاملات چلتے رہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں بھٹی صاحب والا واقعہ ہو گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات رو کے پورے، پھر ایک ترتیب بھٹی صاحب کے بعد ابھی تک معاملات جو ہے نا سنبھل نہیں پائے. بالکل. تو بلوچستان میں جو معاملات ہیں اس کی ایک تاریخ ہے، وہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف دہشت گردی نہیں ہے، بلوچستان کے معاملات صرف اور صرف بیرونی مداخلت نہیں ہے، بلوچستان کے معاملات صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو وہ علاقائی جماعتیں وہ ساتھ نہیں دے رہی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی علاقائی، ابھی جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کے ساتھ کس نے پولیٹیکلی انٹریکٹ کیا ہے؟ ابھی اس واقعے کے بعد کسی نے ان سے پولیٹیکلی انٹریکٹ کیا؟ کیا بلوچستان کی حد تک آپ نے اے پی سی بلائی؟ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کو آپ نے انگیج کیا؟ آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کیا. آپ نے یک طرفہ ٹریفک چلائی اور یک طرفہ ٹریفک کے ساتھ آپ اپنی منمانی کرنے کے لیے پھر بلوچستان میں معاملات ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے واقعات اور حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف شورش کو نمٹنے کے لیے معاملات اور کرنے پڑیں گے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی تو طارق صاحب وہ اسٹریٹجی کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ اسٹریٹجی آپ کو کہیں دکھ رہی ہے؟ حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے، وزیر داخلہ صاحب اجلاس کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن کوئی پالیسی آپ کے سامنے آئی بلوچستان کے حوالے سے کہ کس طرح سے اسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اور دن بدن ہم نے دیکھا دہشت گردی اور واقعات بڑھ رہے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، انجام گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. بالکل. معاملات یہ ہیں کہ یہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، کیا اس نے کہیں بھی پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کی اپنی ذات کی حد تک کہ وہ پولیٹیکلی انگیج کر لے؟ اختر مینگل صاحب آج دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ میں سارے معاملات میں بھی ان کے ساتھ وہ چیختے رہے کہ بھائی جان یہ جو ہمارے دو بندے ہیں یہ سارے معاملات ہو گئے، ہم نے نہیں ان کو کہا کہ ووٹ دیں. جو بھی ترمیم 26ویں ترمیم کی گئی کسی نے ان پہ کان دھرے. معاملہ یہ ہے کہ ایک طرفہ ٹریفک ہے، آپ کی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو سارا غلط ہے، اگر آپ کی بات مانے تو تمام درست ہے. معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں مانتا ہوں کہ بھارت بلوچستان میں انٹروین کر رہا ہوگا، 100% کر رہا ہوگا، 1000% افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان میں انٹرونشن ہو رہی ہوگی، 1000% بلوچستان جو دہشت گرد ہیں وہ بلوچستان میں پناہ لے رہے ہوں گے. میں مانتا ہوں کہ ہماری علاقائی جو ممالک ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی میں مین کردار ادا کر رہے ہوں گے. بھائی آپ ان سے امید کس طرح کر رہے ہیں کہ انڈیا سے آپ کو کیا امید ہے کہ وہ آپ کو پھول بھیجے گا، گلدستے بھیجے گا؟ ان کا آپ کے بارے میں کلیم یہ ہے کہ آپ کشمیر میں انسرجنسی کرواتے ہیں، کشمیر میں آپ معاملات کراتے ہیں، وہ بلیم کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. پھر وہ ببانگ دوہل وہ کہہ چکے ہیں، ان کا بکرم سنگھ ہو گئے یا اجیت دوال ہو گئے، ببانگ دوہل کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں وہ کردار ادا کریں گے. بالکل. پھر آپ کو یہ امید کہاں تھی کہ وہ آپ کے خلاف یہ کاروائی نہیں کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بی ایل اے کے حوالے سے، بلوچستان مسنگ پرسن کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے UN سے کل آوازیں آئیں. سوال یہ ہے کہ ان لوگ ہم لوگ کہاں ہیں کہ ہم نے بلوچستان بی ایل اے کو ابھی تک دہشت گرد کہلوانے میں عالمی سطح پہ کامیاب نہیں ہو پائے. وجہ کیا ہے؟ دہشت گرد جماعت ہے نا بی ایل اے، وہ دہشت گردی کر رہی ہے. کہیں ہم کامیاب ہو پائے کہ عالمی سطح پہ ہم جب لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کو قلعدم قرار دے دیا جائے، بلیک لسٹ کیا جائے. ہم ایک بی ایل اے کو ابھی تک بلیک لسٹ نہیں کروا سکے. اور یہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی واقعات ابھی جعفر ایکسپریس سے پہلے بھی کر رہی تھی. جعفر ایکسپریس سے پہلے بھی وہ سرمکار جو تھے وہ کراچی میں ایئرپورٹ پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے چائنیز کیا تھا. مطلب یہ کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات بیان بازی ہے، بیٹھیں بیان بازی کریں. اگر پالیسی میکنگ ہے، پالیسی میکنگ تو یہ ہے نا کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہے، شورش ہے، اس کو حل کرنے کے لیے دو طرفہ ٹریفک چلائی جائے گی. ایک طرف لاٹھی ہوگی، ایک طرف گاجر ہوگی. بالکل. کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی اپنائی جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ سر اسٹک والی پالیسی اپنا کے سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے. معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک طویل عرصے تک ایسی سازشیں کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے، ان کی محرومیوں نے ان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ مارنگ بلوچ گرفتار ہوتی تو پورے بلوچستان میں سڑکیں بند ہوتی. یہ مذاق نہیں ہے. مارنگ بلوچ کے ساتھ آپ 1000 اختلافات کر لیں لیکن اس کو اپنے میسج کی سپورٹ حاصل ہے. منظور پشتین کے ساتھ اللہ کے اختلافات کر لیں، اس کو میسج کی سپورٹ حاصل ہے. جو بیسیکلی اسی چیز کو تو کاؤنٹر کرنا ہے طارق صاحب. یہی تو چیز ہے کہ اگر انہیں اپنا بیان یا ان کا پیغام اتنا وہاں پر پھیل چکا ہے اور اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ پچھلے 77 سالوں سے پاکستان کے سامنے جو مسائل ہیں آج بھی جوں کے توں ہیں، لیکن ہم اپنی بات کو عوام تک بھی نہیں پہنچا پا رہے، تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے عوام تک پہنچانا تو آپ کو محرومیاں دور کرنی ہوگی نا. جب آپ اصل میں یہ بات ہے. جی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، لیکن کیا وہاں کی عوام دہشت گردوں کے ساتھ ہیں؟ منظور پشتین
اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے, جو بھی معاملات کر رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں وہ دہشت گردی کی حمایت نہیں کر رہا. جو خیبر پختونخوا میں لوگ دہشت گردوں کے خلاف نکل آئے, بالکل ان کے پاس سینس آف اونرشپ ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ جو لوگ منتخب کرتے ہیں, جو معاملات کرتے ہیں, وہ آ کے ان کو لیڈ کرتے ہیں. کیا بلوچستان میں یہ معاملہ ہے کہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی عوام ان کو آن کرتی ہے؟ جب آن ہی نہیں کرتی, یہ کہانیاں ہیں, ہم کراتے رہیں گے, ہم گفتگو کو ایسے آگے بڑھاتے رہیں گے, مسائل کو جو سمجھنے کی بالکل ایسے ان ڈیپتھ انالیسس نہیں کریں گے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں سندھ میں, آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ پرست جماعتیں ہیں, لیکن وہ پریویل کیوں نہیں کر پاتی؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی جماعت موجود ہے جو سندھی ہے, سندھی جماعت موجود ہے, اور لوگ اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بلوچستان میں بفضل خدا پنجاب میں کبھی ایسی جماعتوں نے سر نہیں اٹھایا. ایکتا دکھا واقعات ہوتے رہتے ہیں, معاملات وہ اس طرح کے معاملات, وہ ماحول نہیں بنتا پنجاب میں بھی. ادھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. کرنل صاحب, اب بلوچستان کی یہ جو روٹ کازز ہیں, جو ایشوز ہیں, انہیں کیسے ایڈریس کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا بیانیہ عوام تک تو پہنچے؟ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اسے عوام آن نہیں کر رہی. ابھی طارق صاحب نے بڑا ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں. تو پھر یہ معاملہ اگر عوام تک ہی نہیں پہنچے گا, یہ بیانیہ وہاں تک نہیں پہنچا سکیں گے, تو پھر کیسے ہم وہاں پر اپنی رٹ قائم کر سکتے ہیں, اور کیسے ہم ٹیررزم کو, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, ان ساری چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو بات کافی لمبی ہو رہی ہے نا. جی جی, کہ یہ جو 74 میں بھی آپ کو پتا انسرجنسی ہوئی تھی بلوچستان میں, بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی آپریشن ہوا تھا. بالکل. اس کے بعد مختلف اوقات میں آپریشن ہوتے رہے, مسئلہ چلتا رہا. ایشو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, اور مختلف پیریڈیکل اور مختلف میگزینز میں, اور کتنے بھی جو امریکن سینیٹر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, گریٹر بلوچستان کی باتیں ہو رہی ہیں, گریٹر بلوچستان. اور اس میں کچھ ایران کا اپنا علاقہ ہے, کچھ پاکستان کا, اور اس طرح کی ملا کے وہ ایک بہت عرصے سے ایک آئیڈیا چل رہا ہے کہ گریٹر پاکستان, گریٹر بلوچستان بنایا جائے. بالکل. ابھی مسئلہ یہ ہے, میں جو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایشو جو ہے وہ حل ہونا ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ یا خود مختار بلوچستان چاہیے, تو اس کے ساتھ کیا نیگوسیشن ہوں گی؟ میں ابھی بات جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا انڈیپینڈنٹ یا گریٹر بلوچستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اس کو مسنگ پرسن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اس کو بنیادی حقوق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے ایک شور شرابہ شروع کر دیا ہے. اسے یہ بات سامنے ہو رہی ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اسپیسیفک قسم کے کچھ عزائم تھے, ٹارگٹ تھے جو اچیو نہیں ہوئے, تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائن کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک مسنگ پرسن کے لیے ایک کمیشن بنا ہوا ہے, اور اس میں وہ لوگ تحقیقات کر رہے ہیں, مختلف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور مسنگ پرسن جو ہیں وہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, یہ جو جعفر ایکسپریس اس میں شامل لوگ تھے, اور اسی لیے وہ محرم بلوچ جو ہے وہ وہاں چلی گئی, اور اس میں وہ جو وہاں جو ڈیڈ باڈی تھی ان کو اٹھا کے لے چلی گئی, کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ان لوگوں کی جب شناخت ہوگی تو مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اسی طرح وہ دوسرے آسٹریلیا میں چلے گی, وہاں بھی انہوں نے اس طرح شور شرابہ کیا. میں کہتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا جب یہ سلسلہ ہوا ہے, جب یہ ایشو ہوا ہے, تو اس وقت ان لوگوں کو اگر پاکستان ہے تو یہ سارا کچھ ہے, اگر پاکستان نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ فارغ ہو جائیں گے یہ لوگ. تو ان کو یہ احساس کرنا چاہیے جہاں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے احساس سے محرومی ہے, میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ان کے احساس سے محرومی ہے وہ دور ہونی چاہیے. ان کو زیادہ جو ہے نا وہ تعلق بنتا ہے کرنل صاحب کہ ایک آئی ڈی کارڈ دے کر, شناختی کارڈ دے کر ایک اسپیسیفک صوبے کی, ایک کاسٹ کو, ایک سیکٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ تو یہ کون سی, یہ کس قسم کی پھر وہاں پر جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے, یا کس قسم کی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ بات کرنے کی اجازت کرو سر. بلوچستان کا مسئلہ صرف محرومیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہوتے. جی, گوادر تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ ہی نہیں تھا. پاکستان نے گوادر عمان سے خریدا اور اس کو پاکستان کا انیکس کیا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. بلوچستان میں گوادر میں پھر کیا دعویٰ بلوچیوں کا؟ گوادر تو بلوچستان کا حصہ ہی نہیں تھا. پھر وہاں پہ ترقیاتی چائنیز کو کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک میڈیکل کالج کو آگ لگائی گئی. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ وہاں پہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں, جو ترقیاتی منصوبے کام کر رہے ہیں, ان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ بالکل.
مدعا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بیانیے کی جنگ بھی ہار گئے ہیں. ہم وہاں محرومیاں دور کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے, میڈیکل کالج اگر بنتا تو بلوچ ہی پڑھتے نا وہاں پہ. بالکل گوادر ترقی کرے گا تو گوادر کے لوگ ہی ترقی کریں گے نا. بالکل وہاں پہ دیگر جو ترقیاتی منصوبوں پر جو لوگ مزدور کام کرتے ہیں, چائنیز کام کرتے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, ان کو مارا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے یا چائنیز کو مارا جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے وہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کے خلاف تو یہ دہشت گرد کام کر رہے ہیں. لیکن محرومیوں کا بھی ایک ایسا بیانیہ انہوں نے بنا لیا, ہم وہاں پہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب مکس نہیں اپ ہو گیا طارق صاحب, یہ ساری چیز مکس اپ ہو گئی نا, کہ ایک طرف تو وہ بیانیہ ہے جو کہ وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں, محرومیوں والی جو آپ بات کریں, اور دوسری طرف نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یا بیرونی طاقتیں وہ دہشت گردی کی ہوا دے کر اس ساری چیز کو آگے پٹ کر رہی ہیں اور پش کر رہی ہیں. از اٹ سر اب سنیں, جی ابھی 2-3 دن سے چائنا جو ہے نا, ابھی خبریں انڈین میڈیا بہت شور میں جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ان کی جو سیکورٹی ہے ان کے چائنیز سولجرز آ کے خود پاکستان میں آ کے اپنی سیکورٹی چائنیز خود دیکھیں, اپنی سیکورٹی دیکھیں. ابھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چائنیز ہم کیا پاکستان جو فورسز ہیں وہ سیکورٹی بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں چائنا سے سیکورٹی فورسز کی ضرورت ہے. انڈین میڈیا بہت اس پہ شور میں جا رہا ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ ملٹی لیئر پرابلم ہے. ایک شورش کا معاملہ ہے, دوسرا وہاں پہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں, تیسرا یہ ہے کہ بیانیاں. 3 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کو سینس آف اونرشپ ہی نہیں ہے, لوگ اس کو اون ہی نہیں کرتے. بالکل. دوسرے وہاں پہ شورش کا مسئلہ ہے, ایک طویل عرصے سے یہ مسئلہ ان کے تحفظات ہیں, معاملات ہیں. تیسرا سب سے بنیادی جو ہے اس وقت بیانیے کی جنگ ہے. ہم وہاں پہ بیانیے نہیں دے پا رہے کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے, ریاست ان کو سالانہ کتنے پیسے دیتی ہے اور کس کس مد میں دیتی ہے. لوگوں کو یہ سمجھایا نہیں پا رہے. اور وہاں کی لیڈرشپ کا بھی ہم نہیں تعین کر سکتے نا, جو لیڈرشپ وہاں پہ آتی ہے جو بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے. دیکھیں پنجاب کی حکومت ہے, پنجاب کے سی ایم ہے, پنجاب کی ایک کیبنٹ ہے, وہ ریپریزنٹ کرتی ہے پورے پنجاب کو. سندھ کی ایک حکومت ہے, اچھا برا جو کام کر رہی ہے ریپریزنٹ کرتی ہے. بلوچستان میں تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ وہ لوگ جو کہ حکومت کے قریب آتے ہیں وہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, حکومت بن جاتی ہے, نہ اپوزیشن نہ کوئی پوچھنے والا. یہ ماحول بھی تو ہے. آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہے جی کہ وہاں پہ جو ابھی جو وزیر جو بلوچستان ہے ان کے بارے میں بھی تحقیق کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خود بھی لاپتہ افراد میں شامل رہے ہیں. اچھا کیا کیا معاملات سر آپ چیک کریں گے ان کے والد صاحب نے کیا کیا معاملات کرتے ہیں ان کو واپس ٹریک پہ لے کے آئے. معاملات تو اسی طرح کے ہی ہیں. یہ تو بڑی عام خبر. اچھا میں کیا نام ہے قدر صاحب آپ سے دوبارہ بالکل یہ شارٹ, کیونکہ ٹائم ہمارا بالکل مختصر ہے, تو یہ واقعی اگر یہ سارا بیانیہ ہماری لیڈرشپ نہیں بنا پا رہی, جو ریپریزنٹیٹیو ہیں بلوچستان کے وہی نہیں بنا پا رہے, تو پھر آگے کس طرح سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ قدر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ بلوچستان کا عالم کا یہی رہا ہے کہ وہاں کبھی بھی کوئی ایک پارٹی گورنمنٹ نہیں بنی, وہاں ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے بنتی آئی ہیں. اور بنتی اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی مسائل ہیں. وہاں کے جو فیوڈلسٹ ہیں وہ ان کی ایک ہیبٹ ہے, میں نے وہاں سرو بھی کیا ہے, کہ وہ اسٹیٹ ود دا اسٹیٹ مانگتے ہیں. اسٹیٹ ود دا اسٹیٹ. وہاں اپنے علاقے میں اسکول نہیں بنے دیتے, اپنے علاقے میں ڈیولپ نہیں ہونے دیتے, اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو وہ اپنا جرمغالا بنا کے رکھتے ہیں, ان کا اپنے غلام بنا کے رکھتے ہیں. اور یہ اس چیز کو ان کا یہ جو ہولڈ ہے اس علاقے پہ ہے, اس کو وہ کسی صورت میں بھی چھوڑنے کے تیار نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. جب بھی اس طرح کے یہ بتائیے گا, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لارڈز ہیں وہ اسکول اور کالجز نہیں بننے دیتے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے بلوچستان کو بتانا ہے کہ بھائی جان آپ کے جو مسائل ہیں نا وہ ہماری وجہ سے, وفاق کی وجہ سے نہیں, آپ کے لیڈرشپ کی وجہ سے. یہ بتانا ہم نے کسے ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے, ایک دوسرے کو بتانا ہے, یا بیانی ہے وہاں بنانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے بات بتانی. ہم اس بیانی سے محروم ہیں وہاں. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ پولیٹیکل یہ کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ تو جو آپ خود بتا رہے تھے کہ وہاں جس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں یہ شورش یا اس طرح کی مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ بلوچستان کا ایریا بہت بڑا ہے, اس کا جو آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو ایریا ہے, رقبہ ہے, وہ پاکستان کا آدھے سے زیادہ ہے. اور وہاں چونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ جس طرح پنجاب یا کے پی یا سندھ میں ہر جگہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے, اثر رسوخ کا صحیح ابھی وہاں سے مسائل یہ ہیں. بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا, بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاچن میں کیا, زیاد صاحب نے کہا تھا سیاچن پہ کیا مسئلہ, وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی. تو اس اگر رقبہ بڑا ہے تو کیا مسائل حل نہیں کرنے تھے, جو کہ تو رہنے دینے. دیکھیں ابھی اس میں ایک چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا جو فارمولا بنا ہوا ہمارا وہ آبادی کی بنیاد پر نہ بنا ہوا، حالانکہ رقبے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں مرکزی گورنمنٹ کو اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہاں کیونکہ احساس معلومی زیادہ ہے، وہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت زیادہ ہے، تو وہاں وسائل بالکل دیکھیے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، اسے اپنا بیانیہ تو قائم رکھنا چاہیے نا، چاہے وہ جو بھی مسائل ہیں۔ جی ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ جان صاحب، پورے بلوچستان کی بات نہیں کرتے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلوچستان بہت بڑا ہے۔ کرن صاحب یہ بتائیں کہ کیا کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ آج تک لگایا جا سکا، بن سکا؟ چھوٹا سا کوئٹہ ہے، کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا بنایا بتایا آپ نے؟ سیف سٹی پروجیکٹ بن سکا آج تک؟ چھوٹا سا کوئٹہ، کوئٹہ تو بلوچستان تو بہت بڑا ہے نا، بلوچستان تو بہت بڑا ہے نا سر، صرف کوئٹہ کی حد تک بات کروں، آج تک کیوں نہیں بنایا جا سکتا وہاں پہ؟ وہاں سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بنایا جا سکتا، چھوٹے سے کوئٹہ پہ سیف سٹی پروجیکٹ، وہاں کتنی حکومتیں سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں، سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے آپ کی، وہاں سیف سٹی ہونا چاہیے اور وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے، سیف سٹی کا کام ہو رہا ہے، یہ میں بتاؤں آپ کو، وہاں ایک پورا آرگنائزیشن بن گیا جو سیف سٹی کام کر رہی ہے۔ کیا وہ مصدر حلقے یہ ٹارگیٹ نہیں دے سکتے پرساد مفتی صاحب کو بھجن 2 سال میں مکمل کریں، یہاں پہ سیفٹی پروجیکٹ مکمل کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ ہے، دیکھیں میں بتاؤں بات یہ ہے کہ ہمارے کوئٹہ میں یا بلوچستان میں بگٹی صاحب کی حکومت بھی رہی ہے، مری صاحب کی بھی حکومت رہی ہے، عطا اللہ مینگل صاحب کی بھی حکومت رہی ہے، اختر مینگل صاحب بھی رہے ہیں، اچھا مالک صاحب بھی رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں جب یہ پرائم منسٹر چیف منسٹر ہوتے ہیں کیوں نہیں وہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں؟ یہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے طارق صاحب، یہ بات تو امپورٹنٹ ہے، جب یہ سی ایم بنتے ہیں تو اس وقت یہ عوامی بیانیہ اور یہ ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیں سی ایم تو انہی میں سے ہے نا، وہاں پہ قیادت تو انہی کی حکومت ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو چاہیے۔ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے کنر صاحب، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ کنر صاحب نیکسٹ پروگرام پہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین بالکل یہ بات ہے کہ اپنا بیانیہ جب تک عوام تک ہم نہیں پہنچا سکتے یا اپنی بات ان تک نہیں پہنچے گی اور پیغام نہیں پہنچے گا تو ایز اے پاکستانی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا جو برین واش کیا جا رہا ہے اسے کاؤنٹر کیا جا سکے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔